बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर दिखाई देने वाली नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। बादशाह ने एक गुलाम को इन चारों शहजादों की खिदमत में लगा दिया। जब वो तामो शराब से फारिग हुए तो एक भाई कहने लगा कि आज तक मैंने ऐसी उम्दा शराब नहीं देखी, काश ये कब्र पर लगे हुए अंगूर से ना बनाई जाती। दूसरा बोला कि गोश्त बड़ा आला पका हुआ है, काश कि बकरी को कुतिया का दूध ना पिलाया जाता जिसका ये गोश्त है। तीसरा कहने लगा रोटी तो इंतहाई अच्छी पकी हुई है, मगर काश कि आटा एक हाइजा से ना गुंदवाया जाता। चौथा बोला कि बादशाह ने खिदमत तो बड़ी की है, काश कि अपने बाप का बेटा होता, हराम का ना होता। उनकी ये सारी गुफ्तगू बादशाह के गुलाम ने बगौर सुनी और बड़ा हैरान हुआ और बादशाह को जाकर बताया कि उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि चारों भाइयों को कैद में डाल दिया जाए और जब तक उनकी बातों की तस्दीक नहीं हो जाती उनको रिहाई नहीं मिलेगी। इधर शहजादी शादी के लिए अपने भाइयों के इंतज़ार में बैठी थी कि कब उसके भाई वापस आएंगे और उसकी शादी बादशाह से होगी। बादशाह ने नाज़िम शराब खाना को बुलाकर पूछा कि आज जो शराब तुमने मुहैया की थी वो किस तरह हासिल की गई है। वो बोला ये उस अंगूर से बनाई गई है जो आपके वालिद साहब की कब्र पर लगा हुआ था। हमारे पास इस वक्त इससे ज़्यादा मुफीद शराब मौजूद ना थी। फिर बादशाह ने बकरी के बारे में चरवाहे से तहकीक की तो उसने इकरार किया कि इस बकरी के पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। मैंने मजबूरन इसको चंद दिन के लिए कुतिया का दूध पिलाया था। इस वक्त पूरे रेवड़ में यही एक बकरी सेहतमंद और फरबा थी जिसको इन मेहमानों के लिए ज़िबा किया गया। फिर बादशाह ने महल में जाकर उस कनीज़ की तहकीक की जिसने आटा गूंदा था तो पता चला कि वो वाकई इन दिनों में हाइजा है। फिर तलवार लेकर बादशाह अपनी माँ के पास पहुँच गया और उससे पूछा कि सच सच बता मेरा बाप कौन है। तो उसे मजबूरन बतलाना पड़ा और कहने लगी कि तेरे बाप से तो कोई औलाद होने की तवक्को ना थी। मुझे उसके बाद बड़ी फिक्र थी कि हुकूमत का सिलसिला मुनक़ता ना हो जाए, इसलिए मैंने मजबूरन एक ऐसे शख्स को अपने ऊपर कुदरत दे दी जो हमारे यहाँ मेहमान हुआ था और उससे इस सल्तनत का वारिस पैदा हुआ। इस सारी तहकीक के बाद बादशाह उनकी जहानत पर बड़ा हैरान हुआ और उनसे आकर सवाल किया कि खुदारा मुझे बताओ कि ये क्या राज है, तुमने ये बातें किस तरह मालूम कर ली हैं। एक भाई बोला कि आपको मालूम है कि शराब जब पी जाती है तो ये सुरूर लाती है और गम ज़ाइल हो जाता है। इस शराब का असर मैंने इसके बरखिलाफ पाया तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यकीनन ये कब्रिस्तान के दरख्त से बनाई गई है। दूसरे ने कहा भेड़ बकरी और दीगर हैवानात के गोश्त की ये खासियत है कि गोश्त नीचे और चर्बी ऊपर होती है, सिवाय कुत्ते के गोश्त के जिसकी चर्बी नीचे और गोश्त ऊपर होता है। इस सालन में कुछ चर्बी नीचे मौजूद थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि गोश्त में तो कोई शक नहीं कि ये बकरी का है, बल्कि ये हो सकता है कि इस बकरी ने कुतिया का दूध पिया हो। तीसरे ने कहा कि रोटी की खासियत है कि उंगलियों से तोड़ने से उसके बारीक रेजे हो जाते हैं, मासिवाए हाइजा के गूंदे हुए आटे के। ये रोटी ज़रा चमड़ीली थी तो मैंने अंदाज़ा कर लिया कि ये आटा किसी हाइजा औरत ने गूंदा है। बादशाह ने चौथे से सवाल किया कि तुझे किस तरह पता चला कि बादशाह हराम ज़्यादा है। उसने कहा कि बचपन में एक दफ़ा अपने वालिद के हमरा आपके वालिद साहब का मेहमान बना था। उन्होंने खाना हमारे साथ बैठकर खाया था, जबकि आपने खाना गुलाम के हाथ बेच दिया और ख़ुद हमारे साथ बैठकर नहीं खाया। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि इसकी आदतें बाप से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा ये उसका बेटा नहीं हो सकता। उफ़ी उनकी ये बातें सुनकर शदीद हैरान हुआ और फ़ौरन हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपका फ़ैसला कर सकूँ। आप ये फ़ैसला ख़ुद करें या किसी और से करवाएं। और फिर उनको वहाँ से बाइज़्ज़त रुखसत कर दिया। चारों शहज़ादे बग़ैर फ़ैसला करवाए वापस आ गए। शहज़ादी ने एक मर्तबा फिर अपनी कनीज़ से मशवरा किया कि क्या अब मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना चाहिए। तो कनीज़ ने कहा शहज़ादी साहिबा अभी पूछना मुनासिब नहीं, लिहाजा आप फ़ैसला होने तक इंतज़ार करें। दूसरी तरफ एक रोज़ मिस्र का बादशाह अपने वज़ीर के साथ लिबास तब्दील किए हुए हालात मालूम करने की गर्ज से फिर रहा था कि एक बूढ़े माहीगीर को देखा कि बैठा हुआ किस्मत का गिला कर रहा है। बादशाह ने वज़ीर को इशारा किया कि हाल दरियाफ्त करो। वज़ीर बूढ़े के पास गया और बड़ी हमदर्दी से पूछा कि बाबा क्या बात है, तकदीर का शिकवा क्यों कर रहे हो। बूढ़ा बोला कि मैं एक अयालदार माहीगीर हूँ,
آج تمام دن دریا میں جال ڈالتا رہا لیکن ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آئی اور گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا دریا پر میرے ہمراہ چلو اور اپنا جال ڈالو، جو بھی نکلے گا میں اسے 100 دینار میں خرید لوں گا۔ بوڑھا بہت خوش ہوا اور اسی وقت جال کاندھے پر ڈال کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ دریا پر پہنچ کر ماہی گیر نے جال پھینکا، اتفاقاً جال میں بھاری صندوق آ گیا۔ بادشاہ مصر نے حسب وعدہ 100 دینار عطا فرما دیے اور صندوق لے کر محل میں آیا۔ صندوق کھولا تو اس میں سے جوان عورت کے ٹکڑے کی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنا بڑا ظلم میرے قدموں کے نیچے ہو جائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ میں تمہیں 3 روز کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس عرصہ میں حالات معلوم نہ ہوئے اور قاتل نہ ملا تو تم قتل کیے جاؤ گے۔ وزیر حیران و پریشان گھر واپس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ 3 روز میں اس واقعہ کا سراغ ملنا ناممکن ہے، اس واسطے اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا اور گھر میں بیٹھ کر خداوند کریم کارساز حقیقی سے دعا کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے وزیر کے قتل کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی اسباب قتل بھی مشہور کر دیا کہ دریا سے صندوق میں بند ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی اور اس کا قاتل نہیں ملا۔ وزیر کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ قاتل تلاش کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اس لیے آج وزیر قتل کر دیے جائیں گے۔ لوگ جمع تھے کہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آیا اور بولا کہ حضور آپ بھی بے قصور ہیں اور یہ بزرگ بھی، حقیقت میں قاتل میں ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ 2 آدمی اقبال جرم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو کی گئی تو اس نے سب لوگوں کو دربار میں طلب کیا اور اس بوڑھے اور نوجوان سے اصل حالات دریافت کیے گئے۔ نوجوان آدمی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور یہ بزرگ میرے چچا بھی اور سسر بھی ہیں، ان کی لڑکی یعنی اپنی بیوی کا قاتل میں ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی مقتولہ بیمار تھی، ایک حکیم صاحب نے اس کے لیے سیب تجویز کیے اور میں نے ہر چند سیب تلاش کیے لیکن بغداد میں اس وقت ایک سیب بھی نہ ملا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بصرے کے شاہی باغ میں آج کل سیب مل سکتے ہیں اور کہیں نہیں۔ چنانچہ میں بصرے گیا اور 3 سیب خریدے اور لا کر اپنی بیوی کو دے دیے۔ شام کو میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ سامنے سے ایک غلام گزرا جو سیب اچھالتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اور پہچانا کہ یہ وہی سیب ہے جو میں بصرے سے لایا تھا۔ میں نے اس کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہاں تو سیب ملتا ہی نہیں، تم کہاں سے لائے؟ وہ کہنے لگا کہ میری معشوقہ نے دیا ہے، میں کئی روز سے باہر گیا ہوا تھا، آج واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ علیل ہے۔ میں مزاج پرسی کو گیا، چنانچہ اس نے یہ سیب مجھے دیا جو اس کا بے وقوف خاوند بصرے سے اس کے لیے لایا تھا۔ غلام کی باتیں سن کر غیرت اور غصہ سے میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں گھر گیا، دیکھا تو میری بیوی کے پاس 2 سیب رکھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے؟ وہ بولی کہ مجھے معلوم نہیں، شاید کسی بچے نے اٹھا لیا ہوگا۔ مجھے چونکہ حال معلوم تھا اس لیے ضبط نہ کر سکا، اس کو قتل کر کے صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا لڑکا روتا ہوا آیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا کہ میں یہاں سے ایک سیب لے کر باہر گیا تھا، وہ میرے ہاتھ سے ایک غلام نے چھین لیا اور میں رونے لگا۔ وہ غلام بولا تو سیب کہاں سے لایا؟ میں نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، میرا باپ اس کے لیے 3 سیب بصرہ سے لایا ہے، میرا سیب دے دو ورنہ میری ماں مارے گی۔ اس غلام نے مجھے مارا اور سیب لے کر بھاگ گیا۔ بچے سے یہ واقعہ سن کر میری اتنی پشیمانی ہوئی کہ عرض نہیں کر سکتا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سسر کو یہ واقعہ سنایا، وہ بھی رونے لگا۔ ہم ابھی ماتمداری سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ میری بیوی کے قتل کے حفظ وزیر بلا قصور مارا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں یہاں پہنچا اور اپنے جرم کا اقرار کیا۔ بادشاہ نے اس جوان اور بوڑھے کو معاف کر دیا اور کہا اصل قصور اس اعظم کا ہے جس نے اتنا بڑا بہتان تراشا ہے، اور وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو تلاش کر، اور وزیر نے اس نوجوان کی مدد سے ہر چند کوشش کی لیکن اس غلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وزیر بادشاہ کے مزاج سے واقف تھا کہ اگر وہ غلام نہ ملا تو وہ تجھے ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اسی پریشانی میں اگلے روز وزیر اپنی چھوٹی لڑکی کو پیار کر کے جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی جیب میں کوئی سخت چیز ہے۔ نکال کر دیکھا تو وہی کمبخت سیب تھا جس کے لیے پہلے ایک قتل ہو چکا تھا اور وزیر کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وزیر نے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ سیب تمہیں کہاں سے ملا؟ لڑکی نے بتایا کہ میں نے اپنے غلام ریحان سے 3 دینار میں خریدا ہے۔ وزیر نے غلام کو طلب کیا اور سیب دکھا کر پوچھا
یہ سیب تم کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا حضور کئی دن ہو گئے، میں نے ایک لڑکے سے چھینا تھا۔ وزیر نے غلام کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غلام کو برسر عام قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے دست بدستہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ غلام کا قصور بھی ارادی نہیں ہے، اس نے جھوٹ تو ضرور بولا، مگر اس کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ جس شخص سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے وہ اسی لڑکے کا باپ ہے جس سے اس نے سیب چھینا تھا۔ میں آپ کو نور الدین شمس کا قصہ سناتا ہوں جو شاید اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے وزیر کے دو لڑکے تھے، نور الدین اور شمس الدین۔ ایک روز شام کو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نور الدین نے کہا اچھا ہو جو ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے اور ایک ہی روز ہم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ نور الدین نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم اپنے لڑکے کے لیے میری لڑکی کو حق مہر کیا دو گے؟ بڑا بھائی شمس الدین کہنے لگا 3000 دینار سرخ اور 3 باغ۔ نور الدین نے کہا مجھے اتنا تھوڑا حق مہر منظور نہیں، میری اور تمہاری حیثیت برابر ہے۔ شمس الدین کو اس بات پر غصہ آ گیا، تم میری توہین کر رہے ہو، صبح ہونے دو، میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ پھر غصہ میں دانت پیستا ہوا نکل گیا اور نور الدین کو بھی اپنے بھائی کے الفاظ کا سخت ملال تھا۔ رات بھر دونوں اسی فکر میں گلتاں پریشان رہے۔ شمس الدین صبح کو اپنے باپ کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا، لیکن چھوٹا نور الدین مناسب زادے راہ لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے تھکا دینے والے سفر کے بعد بصرہ پہنچا اور ایک مکان کا انتظام کر کے تلاشی روزگار میں پھرنے لگا۔ اتفاقاً وزیر کی نظر نور الدین پر پڑی۔ اس نے اپنے تجربہ اور قیافہ سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی اونچے گھرانے کا لڑکا ہے۔ اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نور الدین کو اپنے ساتھ لا کر میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ وہ شخص نور الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو وزیر اعظم بلاتے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ نور الدین اس کے ساتھ ہو لیا اور وزیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ادب سے سلام کیا۔ وزیر نے بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور کس طرح یہاں آئے ہو۔ نور الدین نے اپنے حالات بیان کیے اور بتایا کہ میں فلاں وزیر کا لڑکا ہوں، بعض معاملات ناگوار پیش آئے تو گھر سے چلا آیا اور میں نہیں چاہتا کہ اب اہل خاندان کو اطلاع دوں۔ اگر خدا نے فضل کیا اور میں اپنی قوت بازو سے کسی قابل ہو گیا تو دیکھا جائے گا۔ وزیر نے اس کی قابلیت کو پرکھ لیا تھا، چنانچہ نور الدین کو اپنے پاس رکھ لیا اور ہر روز اس کی قابلیت اور ذہانت کا معترف ہوتا رہا۔ اس عرصہ میں خفیہ ذرائع سے نور الدین کے بیان کی تصدیق بھی کر چکا تھا۔ ایک دن اس نے نور الدین سے کہا کہ میری کوئی نرینہ اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں اور بطور فرزند داماد وارث بنا لوں۔ چونکہ وزیر نے بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی اور اپنی جائیداد کا وارث کر دیا۔ اسی اثنا میں نور الدین نے اپنے ذاتی استعداد سے شہر میں رسوخ پیدا کر لیا تھا اور تمام امرائے دربار اسے پسند کرنے لگے تھے۔ وزیر نے ایک دن اس کو بادشاہ کے سامنے اپنے بھتیجے اور داماد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بادشاہ نے دربار کی حاضری کی اجازت دے دی اور امرائے دربار میں شامل کر لیا۔ قضاء و قدر سے جس دن نور الدین کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسی دن شمس الدین کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، اور اسی طرح جو خواب ان دونوں بھائیوں نے تصور میں دیکھا تھا اصل حقیقت بن گیا۔ نور الدین نے اپنے لڑکے کا نام بدر الدین حسن رکھا۔ باپ اور نانا نے بچے کے مستقبل کا شروع ہی میں فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کی تربیت کا بہترین انتظام کر دیا گیا تھا اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ نور الدین شاہی دربار میں جاتا رہتا تھا اور اپنی قابلیت اور قوت کارکردگی سے بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب وزیر اعظم بصرہ یعنی نور الدین کے سسر کا قضائے الہی سے انتقال ہوا تو بادشاہ نے نور الدین کو اپنا وزیر بنا لیا۔ شمس الدین تو اس وقت اپنے بھائی سے لڑ کر باپ کے ساتھ شکار کو چلا گیا تھا، لیکن واپسی پر اس کو ندامت ہوئی کہ ہم خواہ آپس میں لڑے اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ملامت کی جو مناسب نہ تھی۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ نور الدین کسی طرح خاموشی سے نکل گیا ہے۔ شمس الدین کو بڑا صدمہ ہوا اور باپ کو اس کے چلے جانے کی اطلاع دی، لیکن وہ واقعہ ظاہر نہ کیا جو جھگڑے کی بنیاد تھی۔ باپ نے ہر چند نور الدین کو تلاش کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی، مجبوراً صبر کر کے خاموش ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد شمس الدین کی شادی ہوگی اور اسی دوران باپ کا انتقال ہو گیا اور شمس الدین کو اپنا وزیر مقرر کر لیا، لیکن شمس الدین کے دل سے پشیمانی کا وہ احساس نہ گیا
کہ صرف میری وجہ سے چھوٹا بھائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا اور اب خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ نور الدین نے اپنے زمانہ وزارت میں رایا کے راحت و آرام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگے کہ شاید ہی کسی وزیر کو اتنی ہر دل عزیزی حاصل ہوئی ہو۔ اور اس دوران میں اس کا لڑکا بدر الدین حسن بھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نور الدین اس کو اپنے ساتھ دربار میں لے جاتا اور ذمہ دار کاموں کی عملی تعلیم دیتا۔ بادشاہ بھی اس سے خوش تھا۔ رایا کے مفاد کے کاموں کی نگرانی بدر الدین حسن کے سپرد تھی اور وہ عوام میں مقبول ہو گیا کہ لوگ اس پر پروانہ نثار ہوتے۔ اسی زمانہ میں نور الدین بیمار پڑ گیا اور بادشاہ نے وزارت عظمیٰ کا کام بھی بدر الدین کے سپرد کر دیا۔ دربار میں اکثر ایسے لوگ بھی تھے جو ان باپ بیٹوں کا اقتدار دیکھ کر جلتے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ بدر الدین حسن اور نور الدین رایا میں بہت مقبول ہیں اور ان کا اتنا اثر قائم ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو کیا تعجب ہے کہ یہ حکومت پر قبضہ کرنے کی نیت ہی سے آج تک ایسی کوشش کرتے رہے ہوں کہ عوام اور خاص سے اچھا برتاؤ کر کے اپنا شریک کر لیں۔ بات ایسی موقع کی تھی کہ بادشاہ کے دل میں شک کی بنیاد پر بیٹھ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی الزام لگا کر ان کو الگ کرنا چاہیے۔ اتفاقاً نور الدین کی علالت زیادہ بڑھ گئی اور چند ہی روز میں انتقال ہو گیا۔ بدر الدین حسن اپنے باپ کے غم میں دیوانہ ہو گیا اور ہر وقت اس کو یاد کرتا اور روتا۔ اسی عرصہ میں بادشاہ نے ایک دوسرا شخص وزیر اعظم مقرر کر دیا اور ایام ماتم پورے ہونے سے بیشتر ہی حکم دیا کہ بدر الدین حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا مال و املاک ضبط کر لیا جائے۔ اس کے باپ کے نمک خاروں میں سے ایک وفادار شخص خاموشی سے آیا اور بدر الدین سے کہنے لگا کہ اسی وقت اسی طرف کو نکل جاؤ ورنہ ممکن ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ چنانچہ جس حال میں اس وقت تھا اسی طرح گھر سے نکل بھاگا اور شہر سے باہر جا کر ایک قبرستان میں پناہ لی۔ نور الدین نے مرنے سے پہلے اپنا کل حال بیٹے کو سنا دیا اور ایک خط بھی شمس الدین کے نام لکھ دیا تھا جس میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن کو صرف وہی پہچان سکتا تھا، اور وہ بطور تعویذ اس کے گلے میں پڑا تھا اور بدن پر پرانے کپڑے تھے۔ اس کے سوا کوئی چیز بدر الدین کے پاس نہ تھی۔ اتفاقاً ایک یہودی کہیں سے آ گیا اور بدر الدین کو اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہیں؟ بدر الدین سمجھ گیا کہ اس کو کچھ معلوم نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے والد کو خواب میں اس حالت میں دیکھا، وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آیا، مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اسی وقت گھر سے نکلا اور یہاں چلا آیا۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ آپ کے آدمی جو مال لیے آ رہے ہیں ان میں سے فلاں مال میں خریدتا ہوں، اگر آپ تیار ہو تو 10,000 دینار منافع اور 1,00,000 اصل قیمت بھی دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے تحریر لکھ دے۔ بدر الدین کو غنیمت معلوم ہوا، چنانچہ اس نے منظور کر لیا اور تحریر لکھ دی۔ یہودی نے نفع کی رقم تو اسی وقت ادا کر دی اور 1,00,000 روپے کی ہنڈی اپنے آڑتی کے ہاتھ دے دی۔ اس کے بعد یہودی چلا گیا اور بدر الدین وہیں ایک سمت لیٹ کر سو گیا۔ اتفاقاً ادھر سے ایک جن کا گزر ہوا اور بدر الدین کا حسن دیکھ کر ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک پری آئی اور تھوڑی دیر میں کہنے لگی کہ فلاں ملک میں ایک وزیر کی بہت خوبصورت لڑکی ہے اور بادشاہ نے ناراض ہو کر اس کی شادی ایک کبڑے سائیں سے کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ آج ہی رات کو وہ شادی ہونے والی ہے۔ میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کو وہاں لے چلو اور کبڑے سائیں کی بجائے نوجوان سے شادی کرا دو۔ جن نے منظور کر لیا اور بدر الدین کو لے کر وہاں پہنچا۔ اسی وقت کبڑا سائیں دلہا بنایا جا رہا تھا۔ شادی کے ہنگامہ کا شور سن کر بدر الدین جاگا اور حیران رہ گیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ قریب تھا کہ شور مچا دے، لیکن جن نے اصل واقعہ بتا کر اسے حکم دیا کہ ہم جو کچھ کہیں وہ کرتے رہو۔ جب بارات چلی تو جن نے بدر الدین کو کبڑے کے دائیں طرف چلنے کو کہا اور ایک تھیلی اشرفیوں کی دے دی کہ خوب لٹاتے چلو، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ بارات وزیر کے مکان پہنچی اور مراسم نکاح کی ادائیگی کا وقت آیا۔ اس وقت جن نے قاضی صاحب کو الگ لا کر اپنی صورت دکھائی۔ خوف کے مارے قریب تھا کہ قاضی صاحب بے ہوش ہو جائیں، لیکن جن نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اس مردود کبڑے کی بجائے تم خاموشی سے لڑکی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھا دو۔ قاضی صاحب کانپتے ہوئے آ کر بیٹھے اور نکاح خوانی کے وقت آہستہ سے بدر الدین کی طرف متوجہ ہو کر نکاح پڑھا دیا اور کبڑا دلہا یوں ہی بیٹھا رہا۔ اتنے میں جن نے دوسری طرف لوگوں کو ایسا ڈرایا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا
اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ کبڑے کی بجائے نکاح بدرالدین سے ہو گیا ہے۔ جب قدرے سکون ہوا اور باراتی رخصت ہو گئے تو دلہا کو حجلہ عروسی میں طلب کیا گیا۔ کبڑے نے نورالدین کی طرف دیکھ کر کہا، تم باہر کیوں نہیں جاتے؟ پری نے بدرالدین کو سکھا دیا تھا کہ تم کبڑے کی کسی بات کا جواب نہ دینا اور خود حجلہ عروسی میں چلے جانا، کبڑے کا ہم بندوبست کر دیں گے۔ چنانچہ بدرالدین اندر چلا گیا اور جن ایک بلی کی شکل بن کر کبڑے کے سامنے گرایا، پھر گدھے کی شکل بن گیا، جسے دیکھ کر کبڑے میاں ڈر گئے۔ پھر ایک بھینسا بن کر کبڑے کی طرف چلا اور کہنے لگا کہ خبردار، جو یہاں سے حرکت کی یا کسی سے تم نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کبڑے کو الٹا کر کے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور آپ غائب ہو گیا۔ کبڑے میاں تو خوف کی وجہ سے بدستور دیوار کے سہارے الٹے کھڑے ہیں، لیکن بدرالدین اندر پہنچا، کنیزیں بدرالدین کو دلہن تک لائیں اور پھر وزیر زادی کو مبارک دے کر رخصت ہو گئی۔ دلہن کبڑے کی بجائے ایک بے حد حسین نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بدرالدین جو جن اور پری سے قصہ سن چکا تھا، بے تکلف دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ میری شادی ایک کبڑے سائیں سے کی جا رہی ہے۔ بدرالدین نے اس کو آغوشی محبت میں لے کر کہا کہ تمہارا کبڑا سائیں میں ہی ہوں۔ پھر دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور بدرالدین نے دلہن کو جن اور پری کا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد دونوں نے پہلو با پہلو لیٹ کر آرام کیا۔ ہم بستری سے قبل بدرالدین نے اپنا لباس اتار کر قریب کی کرسی پر رکھ دیا اور اس کے پاس اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی تھی جو اس یہودی سے لی تھی۔ صبح کے وقت جن اور پری نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر صبح کو بادشاہ نے حال معلوم کر کے اس غریب کو ہلاک کرا دیا تو بہت بری بات ہوگی، اس لیے اس نوجوان کو کسی دوسری جگہ پہنچا دینا چاہیے اور کبڑے کو تاکید کر دینی چاہیے وہ کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہ کرے اور فوراً اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ چنانچہ پہلے تو کبڑے کے پاس گئے جو بدستور الٹا کھڑا تھا، اس کو خوب ڈرا دھمکا کر کہہ دیا کہ اگر کل شام تک تم اس ملک میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بدرالدین کو اٹھایا اور دمشق کی جانب مسجد کی سیڑھیوں میں لٹا دیا۔ صبح کو جب بدرالدین کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو بہت حیران ہوا۔ نمازی اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور اس ننگے کو دیکھ کر۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔